अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं मुजीबुर रहमान शामी साहब, सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब और रशीद साफ़ी साहब। नाज़रीन, आज मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से महंगाई के खिलाफ एहतजाजी रैलियाँ निकाली गई हैं। कल इस्लामाबाद में एहतजाज का इरादा रखते हैं खान साहब। इसके अलावा उन्होंने कारकुनान को हिदायत की हैं कि हफ्ते के रोज़ पूरा जोर लगाना है। कॉल का फैसला तब करूँगा जब समझूंगा कि टाइगर पूरी तरह तैयार हैं। इसके साथ वो ये भी कहते हैं कि इस बार तैयारी के साथ आएंगे। इसके जवाब में वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि खान साहब ने तो तैयारी पकड़नी है, हम मुकम्मल तौर पर तैयार हैं और इस दफ़ा तो ड्रोन शेलिंग के इस्तेमाल पर भी गौर किया जा रहा है। हमारा सवाल ये है आज शामी साहब कि इमरान खान के एहतजाज का नया मरहला शुरू होने जा रहा है। वो जो एहतजाजी तहरीक नहीं चला रहे हैं, अपने मुतालबात के हुसूल में अपने मकासद तक पहुँचने के लिए कितनी नतीजा खेज़ हो सकती है उनकी ये स्ट्रेटजी? देखें, एहतजाज का हक तो उनको हासिल है, मुतालबात का हक भी हासिल है, इज्तिमात का हक भी हासिल है, इससे आगे बढ़ने का हक हासिल नहीं। अच्छा, तो अगर जिस तरह आज रैलीज निकाली गई हैं, लोगों ने अपने जज्बात का इजहार किया है और डिस्पर्स हो गए, इसी तरह से अगर हफ्ते को भी होगा या इतवार को भी होगा या सोमवार को भी होगा तो बड़ी अच्छी बात है। इसमें तो एतराज़ नहीं कर सकते आप। कानूनी और आईनी तौर पर, सियासी तौर पर तो आप कह सकते हैं ना कि मुल्क में जो सैलाब की सूरत हाल है, जिस तबाही से हम दो चार हैं, उसमें इससे भी गुरेज किया जाए, ये एक बात तो हो सकती है, लेकिन जो उनका हक है ना, उसका इनकार नहीं किया जा सकता। कॉल देने का हक भी हासिल कॉल देने का हक भी हासिल है, लेकिन अगर आप पुरअमन तरीके से इज्तिमा करें, तकरीरें करें और मुंतशिर हो जाए, अगर उससे आगे बढ़ेंगे तो फिर शरारत की बात है। देखिए, ये तो अगर मगर की बात है ना। हाँ। अभी तो वो यही कह रहे हैं कि हम पुरअमन तरीके से इनकलाब लाना चाहते हैं, लेकिन वज़ीर दाखिला साहब का इस पर ये कहना कि हम ड्रोन शेलिंग पर गौर कर रहे हैं और सील कर दिया जाएगा इस्लामाबाद को, क्या ये जवाब बनता है उनका? नहीं, ये तो जवाब नहीं बनता। अगर वो वायलेट करें, अगर रेड जोन में दाखिल हो जाएं, अगर मुजाहरे पुरतशद्दुद हो जाएं, अगर उनके साथ जैसे कहा जा रहा है, इल्ज़ाम लगाया जा रहा है वज़ीर दाखिला की तरफ से या हमारे जो वज़ीर बेमहकमा हैं जावेद लतीफ़, उनकी तरफ से अगर जत्थे आए उनके साथ और वो मसल्ला हो, फिर तो ये सारी बात जो है उसका कोई वज़न हो सकता है, उसका कोई जवाब हो सकता है। लेकिन जब तक वो पुरअमन है, गैर मुसल्ला है, उस वक्त तक तो किसी को हक़ नहीं पहुँचता कि उनके ख़िलाफ़ इस तरह की कार्रवाई करे और उनको इस तरह की धमकियाँ दे। लेकिन इससे पहले हमने देखे 126 दिन का धरना भी उन्होंने दिया था, लेकिन वो अपने मकासद में कामयाब नहीं हो सके थे। अब ये एहतजाजी रैलियों से वो अपने मकासद को हासिल कर सकते हैं, मुतालबात माने जा सकते हैं उनके, जो इलेक्शन का मुतालबा कर रहे हैं। इलेक्शन तो अगर हुकूमत ये चाहती है कि मुकर्रर वक्त पर हों तो वो मुकर्रर वक्त पे होंगे। अच्छा, वो इस तरह तो ऐसी मैं तो नहीं समझता कि हालात इस वक्त इस तरह के हैं कि कारोबारी ज़िंदगी बिल्कुल शल होकर रह जाए और पूरी कौम उनके पीछे खड़ी हो जाए। अच्छा, देखिए ना, इस वक्त ऐसी सूरत नहीं है। इस वक्त तो लोग अपने मसाइल में घिरे हुए हैं, इस वक्त महंगाई का रोना रो रहे हैं, उसका सामना कर रहे हैं। फिर सबसे बड़ी बात तो सैलाब, 1/3 हिस्सा तो मुल्क का डूबा हुआ है पानी। तो उन लोगों को हम क्या मैसेज दे रहे हैं? तो मेरा तो ख्याल है खान साहब जो हैं खुद भी इस बात पर गौर करेंगे। जिस तरह उन्होंने अदालत आलिया के सामने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने अपने मौक़िफ़ जो है उस पर नज़रसानी की, उस तरह वो ये भी देखेंगे। कोई आखिर लीडर वो होता है जो नतीजा पैदा करता है, लीडर वो नहीं होता जो हंगामा खड़ा करता है। अच्छा, ठीक है, बड़ी पते की बात की है शामी साहब ने। लीडर वो होता है जो नतीजा पैदा करता है। लेकिन हम देख रहे हैं दूसरी जानिब, आपको लगता है कि पीटीआई मुल्क गिर एहतजाज की पोजीशन में है? खान साहब बार बार कॉल की धमकी दे रहे हैं, ये एक आखिरी तुरुप का पत्ता हो सकता है उनके पास, वो इसका इस्तेमाल करेंगे? देखिए मरियम, शामी साहब ने बड़ी हद तक ये पॉलिटिकल मूव कैसे बनती है वो वाज़े कर दिया है। आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है मुल्कगीर एहतजाज का। मेरा ख्याल पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ अब वो मुल्कगीर एहतजाज वाली बात 1977 में हमने तहरीक देखी थी कि पाकिस्तान के अंदर एक मुल्कगीर एहतजाज होता था, टाइम तय होता था कि 4 बजे कराची से लेकर खैबर तक वो 4 बजे ही एहतजाज होता था। लेकिन खान साहब ने एहतजाज के नए
طور طریقے جو ہے وہ واضح کیے ہیں. دیکھیں وہ جلسے جلوس اور ریلیز کرتے ہیں. آپ نے اپنے ابتدائیہ میں جب یہ کہا کہ جی کل وہ اسلام آباد میں نہیں، کل وہ رحیم یار خان میں، لیکن اسلام آباد میں احتجاج کی کال دی ہے، ٹائیگرز کو تیار رہنے کی، لیکن وہ خود جو ہیں وہ رحیم یار خان خود وہ وہاں ہوں گے لیکن مانیٹر کریں گے. وہ بات یہ کہ یہ اچھی بات ہے کہ آج وہ مہنگائی کے خلاف انہوں نے احتجاج کیا ہے. اور ابھی میں کچھ دیر پہلے سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا تو ان کے حکومت میں آنے سے پہلے ایگزیکٹلی وہی سارے کتبے پکڑے ہوئے تھے کہ جی پٹرولیم کی قیمتوں میں، بجلی کی قیمتوں میں اضافہ، لوگوں کو ریلیف نہیں مل رہا. اگر پاکستان کی پولیٹیکل فورسز اپنے احتجاج کو، اپنے مقاصد کو ایشوز کے ساتھ منسلک کریں نا تو ان کی سیاسی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے. درست کہا شامی صاحب نے کہ جس طرح انہوں نے کل اپنے عدالتیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے اپنے طرز عمل پہ تبدیلی کی ہے، تو میں تو اس سے بڑھ کے بات کروں گا. اس سے پہلے انہوں نے خاتون جج کے حوالے سے جو کچھ کہا تھا انہوں نے اس پہ معافی طلب کی ہے. دیگر ریاستی اداروں کے حوالے سے بھی ان کو یہی طرز عمل اختیار کرنا چاہیے. دیکھیں بات یہ کہ یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے دنیا بھر کے اندر، وہ دنیا بھر کی اسٹیبلشمنٹ اپنے ملکوں کے معاملات پہ نظر رکھتی ہے. اور خان صاحب سے زیادہ کسی کو نہیں پتا کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا رول کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اگر واقعتاً اپنی اس جدوجہد کو نتیجہ خیز بنانا چاہتے ہیں تو پھر ایک پاپولر لیڈرشپ کے طور پہ انہیں ذمہ دارانہ طرز عمل اختیار کرنا پڑے گا. اس لیے مہنگائی پر احتجاج تو ایک اچھی اسٹریٹجی ہے. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کل بڑا خوش آئندہ آپ کو یاد ہے میں نے پہلے روز آپ کو کہا تھا کہ حامد خان صاحب کو جب انہوں نے وکیل بنایا تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ اچھی بات ہے کہ ایک معتدل مزاج، ایک زباندار قانون دان جو ہے اس کی خدمات انہوں نے لی ہیں تو یہ معاملہ درست ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ معافی مانگ لینا، میں نے تو مثال بھی دی تھی کہ معافی مانگنے سے اچھا اقدام تو ہوتا ہی کوئی نہیں ہے. بندہ اللہ تعالیٰ سے معافی نہیں مانگتا، سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. تو اب انہیں اپنی جو سیاسی طاقت ہے وہ پاکستان کی ایک پاپولر لیڈرشپ ہے، اور پاپولر لیڈرشپ کے طور پہ انہیں ایک طرف ایشوز دیکھنے، دوسری طرف آپ مقاصد کی بات کر رہی ہیں. پہلے تو یہ ہے کہ وہ کلیئر کریں کہ ان کا اصل مقصد کیا ہے. اگر تو وہ قبل از وقت، دیکھیں بظاہر وہ قبل از وقت انتخابات کی بات کر رہے ہیں. اس وقت ان کی پارٹی کے ہائی اپ سے بھی جب ہم بات کرتے ہیں نا تو وہ یہ بات کہتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ جی سندھ کے اندر آپ انتخابات کروا لیں گے؟ وہ کہتے ہیں جی چلے سندھ کے بھی بعد میں ہو جائیں گے. پھر ان سے پوچھا کہ جی بلوچستان کا، آدھا بلوچستان ڈوبا ہوا کہ جی بلوچستان میں بھی بات. یہ پاکستان کے اندر عام انتخابات ہونے ہیں، اس کا مطلب کہ اصل مقصد یہ نہیں ہے. ایک بات میں ضرور کروں گا، دیکھیں بات یہ کہ پاکستان کی سیاست میں اس سے پہلے کبھی آرمی چیف کی تقرری سیاسی ایشو کے طور پہ نہیں آئی. اس کو سیاسی ایشو بنانے کی کیوں کر کوشش کی گئی ہے، بنی نہیں ہے. دیکھیں بات یہ کہ کیا پاکستان کے اندر آپ کسی پولیٹیکل لیڈرشپ کو یہ اختیار دیں گے؟ اس سے پہلے ماضی کے اندر ایسے کبھی نہیں ہوا. اور خود خان صاحب کو سوچنا چاہیے، ایک بڑی پارٹی کے طور پہ وہ کل کو بھی برسکتار آ سکتے ہیں، تو اس وقت کا اپوزیشن لیڈر اگر ان کے لیے اس طرح کی صورتحال کریٹ کرے گا. دیکھیں پاکستان ایک ذمہ دار ملک ہے. پاکستان آج کے پاکستان کو ایک ذمہ دارانہ لیڈرشپ کی ضرورت ہے، اور خان صاحب کو زیادہ ذمہ داری کا مظاہرہ اس لیے کرنا چاہیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ پاپولر ہے. آپ یہ بھی کہتے رہے اسی پروگرام میں کہ اپوزیشن کا کام ہے ایشوز پر بات کرنا، اور خان صاحب ایشوز پر ہی سیاست کر رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں مہنگائی پر. یہ حکومت مہنگائی کے خلاف کیا کر رہی ہے مہنگائی کو کم کرنے کے لیے؟ اسحاق ڈار صاحب کے حوالے سے ہم باتیں سن رہے ہیں. یہ ہے کہ آپ نے جو ایشوز کی بات کی ہے نا، اس ملک کے بڑے مسئلے مہنگائی ہے، پیٹرولیم ہے، بجلی ہے، گیس ہے. یہ آئی ایم ایف کو اختیار کس نے دیا تھا؟ میں نے اسی لیے حوالہ دیا کہ یہ اپنی حکومت میں آنے سے پہلے بڑے بڑے مظاہرے کرتے تھے. اب یہ حکومت کیا کر رہی ہے یہ بتائیں. میں آپ کو بتاتا ہوں نا کہ آپ ذرا سنیں کہ جہاں سے مہنگائی کے رجحان کو ان کی حکومت میں 73 سالہ تاریخ میں قیمتیں دگنی ہوئی، ان کے دور میں آگے پھر دگنی ہوئی. بات یہ کہ یہ کیسی جمہوریت ہے کہ آپ کی عیاشیاں اسی طرح جاری رہیں ماضی میں بھی اور آج میں. مجھے تو اس بات پہ اعتراض ہے کہ یہ جو ہر دوسرے دن مرکز اور صوبے میں معاونین خصوصی کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے، کیا یہ عیاشی نہیں ہے؟ لوگ مسائل اور مہنگائی کی آگ میں جل رہے ہیں، آپ معاونین خصوصی کی تعداد میں اضافہ کیے جا رہے ہیں. یہ کس کی بلیک میلنگ ہے؟ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کو بھی بتانا چاہیے اور چودھری پرویز الہی صاحب کو بھی بتانا چاہیے. ایک معاون خصوصی جو ہے 10 سے 15 لاکھ، کم از کم 10 سے 15 لاکھ روپے میں پڑتا ہے. کہ آپ لوگوں کو کہتے ہیں کہ جی ہم آپ کے درد میں مرے چلے جا رہے ہیں، اور دوسری طرف آپ کی کیبنٹ میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. اس طرح نہیں ہوگا. جب تک پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز اپنا وزن غریب عوام کے پلڑے میں نہیں ڈالیں گی، نہ ان کی سیاست مضبوط ہوگی، نہ پاکستان کے اندر جمہوری عمل مضبوط ہوگا. آخری بات جو آپ کہتی ہیں قبل از وقت انتخابات،
انتخابات کا مطالبہ کرنا بڑا جائز ہے. ہماری حکومتوں کا المیہ یہ ہے کہ آج سے چند ماہ پہلے جب صورتحال بگڑ رہی تھی, جب پاؤں کے نیچے سے زمین چھلک رہی تھی, تو میں آپ کے پروگرام میں بار بار کہہ رہا تھا کہ خان صاحب آپ کے پاس آپشن ہے, واپس لوگوں کے پاس جائیں. وہ کہتے تھے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو آج بھی حکومت کہتی ہے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اسحاق ڈار سے متعلق بھی میں نے آپ سے پوچھا. جی, اسحاق ڈار صاحب کے بارے میں بات یہ کہ آج ان کی وہ ضمانت تو منظور ہو گئی ہے, لیکن میں حتمی بات ابھی بھی کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں جب تک میں ان سے بات نہ کر لوں. البتہ یہ بات ضرور ہے کہ مفتاح اسماعیل صاحب کچھ پریشان ضرور ہیں. ٹھیک ہے, مفتاح اسماعیل صاحب پریشان ضرور ہیں. ان کے 6 مہینے ہونے والے نا. جی بالکل. وہ کیونکہ وہ کا رکن اسمبلی آئینی طور پہ بھی, تو تو پھر کیا آئینی طور پر تو وہ 6 ماہ وزیر رہ سکتے ہیں. جی بالکل ایسا اس کے بعد ان کو مشیر بننا ہے. اس کا کیونکہ ابھی حالات ایسے نہیں ہیں. ڈار صاحب کو کہیں سے سگنل ملے گا تو آئیں گے. ٹھیک ہے, سگنل کہیں ملے سے گا تو وہ وہ یہاں آئیں منتخب گے. نہیں ہو سکتے, سینیٹر بھی نہیں بن سکتے, تو 6 مہینے کے بعد وہ مشیر بن جائیں گے, تو ہو سکتا ہے کہ وہ وزیر بن جائیں. ٹھیک ہے, یہی دیکھنا ہے کہ آگے کیا تبدیلی آتی ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب اس سے پہلے بات ہو رہی ہے کہ خان صاحب کی ترجیح کیا ہے, کیا واقعی وہ قبل از وقت انتخابات چاہتے ہیں یا معاملہ کچھ اور ہے؟ دیکھیے, پہلے تو یہ ہے کہ جو عمران خان کی جو اسٹریٹجی ہے اس میں 2 بنیادی چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں. ایک تو وہ پریشر بیلڈ کرتے ہیں, یہ جو جلسے کروا رہے ہیں اس شہر میں اس شہر میں, اپنی پاپولر سپورٹ دکھا کر انہوں نے ایک پریشر بیلڈ کیا ہے, نہ صرف حکومت پہ بلکہ اداروں کے اوپر بھی. دوسرا, وہ اپنے آپشنز کو کھلا رکھ رہے ہیں کہ میں کال دوں گا, میں فلاں جلسے میں کال دوں گا. لیکن ہمارا اندازہ یہ ہے کہ وہ فی الحال وہی ٹیکٹس استعمال کریں گے جو آج استعمال ہوئی ہے. یعنی اپنی پارٹی سے کہیں گے اپنے اپنے شہروں میں وہ ایک مقررہ وقت پہ احتجاج کریں, قیمت کے حساب سے کریں, الیکشن کے حوالے سے کریں, جو بھی کریں. اور یہ کہ ان سب کو کہا جائے کہ اسلام آباد کی طرف آئیں, میرا نہیں خیال کہ یہ کال فوری طور پہ دی جا سکے گی. اچھا, ویسے بھی بہت سے لوگ نہیں آ سکیں گے فلڈز کی وجہ سے, راستے بھی خراب ہیں, اور شہروں میں جو احتجاج ہے وہ اسی طرح مؤثر ثابت ہو سکتا ہے جس طرح کہ ان کے مختلف شہروں میں جلسے ہو رہے ہیں. تو یہ آپشن کھلا رکھیں گے, میں آ رہا ہوں, تاکہ حکومت بھی پریشان رہے, انٹیریئر منسٹر بیان دیتے رہیں, جو کہ میرے نزدیک درست طریقہ نہیں ہے انٹیریئر منسٹر کا. اس قسم کے جو بھی کرنا ہو, اس قسم کے بیان بازی جو ہے نا وہ ایک اچھا سلیقہ نہیں ہے. لیکن خیر, ہماری سیاست میں سلیقوں کا تو کوئی تعلق ہی نہیں رہا ہے اس کے اندر, ہر طرف سے, گورنمنٹ کی طرف سے بھی اور اپوزیشن کی طرف سے. آپ کو اس کال دینے کے فیصلے پر کوئی نظر ثانی کا امکان لگ رہا ہے, کوئی بیچ بچاؤ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, نظر ثانی کی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے آپشن کو کھلا رکھا ہے. جو میں نے آپ سے بات کہی ہے وہ آپشن کو کھلا رکھ رہے ہیں کہ میں کال دوں گا. وہ کال نہیں دیں گے اسلام آباد میں آنے کی, وہ کال یہی دیں گے کہ آپ اپنے اپنے شہروں میں اس طرح احتجاج کریں تاکہ پریشر حکومت پہ بلڈ ہوتا رہے اور حکومت والے پریشان بھی رہیں. اور اسلام آباد تک پہنچانا موجودہ حالات کے اندر فلڈ کی بیک گراؤنڈ میں کافی مشکل کام ہے. جہاں تک الیکشنز کا تعلق ہے, میرا خیال ہے کہ اپوزیشن ہمیشہ الیکشن چاہتی ہے اور ان کے فائدے میں ہے الیکشن, حکومت کے فائدے میں نہیں ہے, جو اس وقت ہم پاپولر سپورٹ دیکھ رہے ہیں. اور اگر الیکشن اناؤنس ہوتے ہیں لیٹ سے اکتوبر میں, نومبر میں یا دسمبر میں, تب بھی کم از کم 3 مہینے چاہیے آپ کو الیکشن کروانے کے لیے. ہمارا اندازہ ہے کہ اگر فرض کیجئے نومبر میں اپوائنٹمنٹ کے بعد یہ فیصلہ ہو جائے دسمبر میں کہ انتخاب ہونا ہے, تو وہ مارچ سے پہلے انتخاب نہیں ہو سکتا. کم از کم اگر آپ اسمبلی کو توڑتے ہیں تو 3 مہینے کا مارجن چاہیے الیکشن کے لیے. اگر اسمبلی ٹرم پوری کرتی ہے تب 2 مہینے کا مارجن ہوتا ہے کانسٹیٹیوشن کے مطابق. تو ویسے بھی اگر دیکھا جائے, اب اسمبلی کے پاس اپنی زندگی کے 11 مہینے رہ گئے ہیں, کیونکہ اگست 23 میں اس کو ختم ہو جانا ہے اسمبلی کو. تو اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ اس پہ الیکشن پہ ایک ریویو ہوگا, ایک تھنکنگ ہوگی, وہ میرا اندازہ ہے کہ نومبر کے بعد ہوگی. ٹھیک ہے, یعنی آپ کہہ رہے ہیں جلد سے جلد بھی اگر انتخابات ہو سکتے ہیں تو مارچ سے پہلے تو ہوتے نظر نہیں آ رہے. 3 مہینے کا مارجن تو آپ کو دینا ہی پڑے گا نا. آپ اگر آج اناؤنس کریں کل تو آپ الیکشن نہیں کروا سکتے نا. ٹھیک ہے, صافی صاحب آپ کو کیا لگتا ہے؟ خان صاحب کہہ رہے ہیں ہم اس دفعہ تیاری کے ساتھ آئیں گے, وزیر داخلہ کہہ رہے ہیں ہم مکمل طور پر تیار ہیں. موجودہ ملکی حالات, معیشت جس ڈگر پر ہے, کیا ملک کسی بھی تصادم کا متحمل ہو سکتا ہے, کسی بھی ٹکراؤ کا؟
جی شکریہ. خان صاحب نے تو تصادم کی ابھی تک بات نہیں کی، جو ایک خوشائن بات ہے. وہ احتجاج کا حق استعمال کر رہے ہیں اور ان سے اس حق کو کوئی بھی ان سے نہ چھین سکتا ہے، نہ چھیننا چاہیے. جو خان صاحب کی تیاریوں کے حوالے سے آپ بات کر رہی ہے، تو بدقسمتی سے اگر ہم خان صاحب کی سیاسی مستقبل پہ، سیاسی ماضی پہ نظر ڈالیں تو ان کی تیاریاں تو اس وقت بھی نہیں تھی جب کے پی میں پہلی دفعہ ان کی حکومت بنی. انہوں نے ہمیں بتایا کہ اس لیے ڈیلیور نہیں کر سکے کہ ہماری تیاریاں مکمل نہیں تھی. پھر مرکز میں جب آئے تو پھر بھی یہی بات ہوئی کہ چونکہ ہمیں نہیں پتہ تھا کہ اتنا بڑا مینڈیٹ ہمیں ملے گا اور ہم مرکزی حکومت بنانے میں کامیاب ہوں گے، تو اس لیے ہم ڈیلیور نہیں کر سکے. کئی مواقع ایسے آئے. اب آزادی مارچ کے بارے میں بھی خان صاحب یہی بتاتے ہیں کہ اس کے لیے بھی ان کی تیاریاں مکمل نہیں تھی. اب جو ان کی احتجاجی تحریک کے بارے میں وہ بتا رہے ہیں کہ اس کے لیے ان کی تیاریاں مکمل ہوں گی یا الگ تیاریوں کے ساتھ وہ سامنے آئیں گے، تو مجھے نہیں لگتا کہ خان صاحب اس دفعہ بھی کوئی الگ سی تیاریاں کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، کیونکہ خان صاحب جو ہوتے ہیں وہ اپنے طور پہ فیصلے کر لیتے ہیں. کوئی ان کی تنظیم اس طرح نہیں ہے جس طرح باقی سیاسی جماعتوں میں ایک مروجہ اصول ہے کہ ایک تنظیمی فیصلے ہوتے ہیں. اس قسم کے بڑے جو سیاسی فیصلے لیے جاتے ہیں تو اس کے لیے ہوم ورک کیا جاتا ہے. خان صاحب خود ہی فیصلہ کرتے ہیں، خود ہی اس سے پھر یو ٹرن لیتے ہیں. تو مجھے تیاریوں کا تو نہیں علم، لیکن احتجاج کے لیے قومی سطح پہ فضا بہت سازگار ہے. خان صاحب کی تیاریوں پہ اب بھی مجھے ڈاؤٹ ہے، لیکن اگر ہم زمینی حقائق کو دیکھیں تو خان صاحب جیسے پاپولر لیڈر کے لیے کسی بھی احتجاجی تحریک کو آگے بڑھانے میں زیادہ مشکلات نہیں ہیں. اگر وہ جس طرح آج مہنگائی کے حوالے سے ان کے احتجاجی ریلیاں منعقد ہوئی ہے، اور آنے والے دنوں میں بھی اگر خان صاحب اسی قسم کے عوامی مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے حکمرانوں پہ دباؤ بڑھائیں گے تو ان کی آواز میں آواز شامل ہوتی رہے گی. لیکن اگر چڑھائی کی بات ہوگی، لاک ڈاؤن کی بات ہوگی اور گراؤ جلاؤ کی بات ہوگی، جس طرح شیخ رشید صاحب جو زبان بول رہے ہیں، یا جو ان کے زیادہ سرکش ساتھی ہے جس طرح فواد چودھری صاحب یا پھر علی محمد اور مراد سعید صاحب جیسے لوگ ہیں، وہ جس انداز سے احتجاج کے اندیے دے رہے ہیں، تو میرے خیال میں اس کے لیے فضا سازگار نہیں ہے. البتہ جو حکومتی ناکامی ہے، اسپیشلی مہنگائی کو لگام دینے میں جو حکومت ناکام رہی ہے، اگر اس ایشو کو لے کے آگے بڑھیں گے، جو مالی انتظامیہ ہے، جو انتظامی بد انتظامی ہے، اسپیشلی جو کابینہ میں ممبران شامل کیے جا رہے ہیں اور ہمیں کوئی آؤٹ پٹ نہیں نظر آ رہا ہے، جس طرح IMF کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے گئے ہیں اور ان کے ایک اشارے پہ پیٹرول بھی مہنگا ہو رہا ہے، آٹا بھی مہنگا ہو رہا ہے، چینی بھی مہنگی ہو رہی. تو یہ ساری چیزیں ایسی ہے، اگر خان صاحب ان معاملات کو آگے لے کے بڑھیں گے تو مہنگائی تو ہم بھی فیل کر رہے ہیں. لیکن صاحب یہ تمام ایشوز ایک طرف، شیخ رشید صاحب اکتوبر کے مہینے کو بڑا اہم قرار دے رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں 15 اکتوبر میں اہم فیصلے ہونے. اس حوالے سے کچھ علم میں ہے آپ کے اسلام آباد میں کچھ ہوائیں بدل رہی ہیں؟ دیکھیے شیخ رشید صاحب کی کئی پیشن گوئیاں غلط بھی ثابت ہوئی ہے. ان کی جو حالیہ کئی پیشن گوئیاں، کبھی وہ عید کا حوالہ دیتے ہیں کہ بڑی عید سے پہلے قربانیوں کی وہ بات کر رہے تھے، پھر اس کے بعد بھی مسلسل ان کے جو اس وقت ان کی کوئی پیشن گوئی، سیاسی پیشن گوئی درست ثابت نہیں ہو رہی. مجھے نہیں لگتا کہ نومبر میں واقعی ایک بڑی تعیناتی کے حوالے سے جو اس وقت پاکستانی سیاست کا محور بن چکی ہے، وہ تعیناتی وہ تو میرے خیال میں ہو جائے گی، لیکن اس حوالے سے کوئی بڑا طوفان اٹھے گا وہ مجھے نہیں دکھائی دے رہا ہے، کیونکہ اس وقت ادارے نیوٹرل ہونے کا اپنا ثبوت دے رہے ہیں بظاہر، اور حکومت بھی اس بات پہ بضد ہے کہ نومبر ہی کے مہینے میں اس تعیناتی کا فیصلہ ہوگا. تو مجھے نہیں لگتا کہ اکتوبر نومبر میں کوئی بہت بڑا کچھ ہونے جا رہا ہے. حکومت کی تو، وفاقی حکومت کی اگر ہم بات کریں، ان کی تو اپنی تیاریاں ہے. اسحاق ڈار صاحب کو واپس لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. آج نواز شریف صاحب نے رجوع کیا ہے کہ نیب کیسز میں ان کی جو کرکی ہوئی ہے، ان کے خلاف جو کیسز ہے اس میں انہوں نے رعایتیں مانگی ہے قانونی طریقے سے. تو یہ چیزیں جو یہ ڈیولپمنٹ ہو رہا ہے، تو
اس سے تو یہی اندازہ ہے کہ حکومت نہ صرف اپنی وفاقی حکومت آئینی مدت پورا کرنے کی طرف جا رہی ہے، بلکہ عمران خان صاحب کی سیاست جو ہے، رحیم یار خان کل جا رہے ہیں اور روز ان کے جو ہے کبھی وہ لانگ مارچ کا کہتے ہیں، کبھی وہ آزادی مارچ کا ہمیں کہتے ہیں، کبھی وہ احتجاجی تحریک شروع کرنے کے بارے میں بتاتے ہیں، لیکن ان کی طرف سے بھی کوئی حکمت عملی واضح نہیں ہے، جس کا ہم یہ اندازہ اس سے لگا رہے ہیں کہ خان صاحب کو بھی آنے والے دنوں میں نہیں لگتا کہ وفاقی حکومت کی وہ چھٹی کروا دیں گے یا اسلام آباد جیسے بڑے شہروں کو ماضی کی طرح ان کو لاک ڈاؤن کی طرف۔ حکومت کا ارادہ تو نہیں لگ رہا کہ وہ قبل اس وقت انتخابات کرائے گی، اپنی مدت پوری رکھنے پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ سپریم کورٹ نے بھی پی ٹی آئی کو اسمبلیوں میں واپس جانے کا مشورہ دیا ہے، ان کا یہ مشورہ کیا ظاہر کرتا ہے، اسی پر بات کریں گے اس بریک کے بعد۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین۔ پی ٹی آئی کے 123 اراکین قومی اسمبلی کے اجتماعی استعفوں سے متعلق سماعت کرتے ہوئے سپریم کورٹ نے اپیل گزار کے وکیل کو ہدایت کی ہے کہ پارٹی چیئرمین سے مشاورت کریں اور پی ٹی آئی پارلیمنٹ میں اپنا کردار ادا کرے، جلد بازی نہ کی جائے۔ شامی صاحب، سپریم کورٹ کی جانب سے ایسی ہدایت کیا ظاہر کرتی ہے، کیا اشارے دے رہی ہے؟ دیکھیے، اسپیکر نے ان کے استعفے ابھی تک منظور نہیں کیے، اس کے خلاف وہ گئے ہیں سپریم کورٹ میں۔ تو سپریم کورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ جو آرٹیکل 69 ہے کانسٹیٹیوشن کا، اس میں ہم اسپیکر کے اختیارات میں مداخلت نہیں کر سکتے۔ ایک اصولی بات تو یہ جی۔ دوسری بات یہ ہے کہ مشورہ یہ دیا گیا ان کو کہ آپ اسمبلی میں واپس چلے جائیں اگر آپ کے استعفے منظور نہیں ہوئے، کیونکہ آپ ابھی دوبارہ الیکشن لڑیں گے تو پھر بھی اسمبلی میں ہی جائیں گے نا، اور اس وقت سیلاب ہے، اتنے اخراجات ہوں گے، 11 مہینے کے لیے آپ نئے الیکشن کیوں کرانا چاہتے ہیں؟ تو فواد چودھری صاحب کو تو بڑا غصہ آیا اس پہ، انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس کا یہ مشورہ جو ہے وہ خلاف آئین ہے، ٹویٹ کیا انہوں نے۔ حالانکہ اس میں کوئی خلاف آئین بات تو نہیں ہے، اگر کوئی عقل کی بات کسی کو سمجھائی جائے اس میں آئین کی خلاف ورزی ہو جاتی ہے کیا؟ اب آپ مجھے بتائیے، جو الیکشن کی بات ہو رہی، بلوچستان میں الیکشن ہو نہیں سکتے، سندھ میں الیکشن ہو نہیں سکتے، تو کیا ہم 2 حصوں میں 2 صوبوں میں الیکشن کرائیں گے؟ اس کا کیا فائدہ؟ سندھ کو اور بلوچستان کو کیا میسج دیں گے؟ ان کی نشستیں خالی رہیں گی، ان کو یہ میسج آئے گا ہمیں تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے، ہم تمہارے بغیر بھی اپنا کام چلا سکتے ہیں، ان کے ووٹ کے بغیر ہم وزیر اعظم چن لیں گے، کابینہ بنا لیں گے۔ تو ہم اس ملک کو کیوں تقسیم کرنا چاہتے ہیں سیاسی طور پر؟ لیکن سیلابی صورتحال شامی صاحب 3-4 مہینوں میں سیلابی صورتحال بہتر نہیں ہو جائے گی؟ اس کے بعد تو انتخابات اگر بہتر ہو جائے گی تو پھر انتخابات بھی ہو جائیں گے۔ ابھی تو پانی وہاں 6-6 فٹ 7-7 فٹ 8-8 فٹ کھڑا ہے، سڑکیں ٹوٹ چکی ہیں، ایک قصبے سے دوسرے پہ پہنچ نہیں سکتے، ایک گوٹ سے دوسری گوٹ یعنی جڑی ہوئی نہیں ہے، رابطے ٹوٹ گئے ہیں۔ تو جب یہ حالات 11 مہینے کے بعد تو الیکشن ہونے ہی ہونے ہیں، ایگزیکٹلی، تو پر ہنگامہ کس بات کا ہے؟ کس بات کا ہے؟ تسلی رکھیں۔ لیکن شامی صاحب، آپ کو نہیں لگتا، اب خان صاحب ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہم عدلیہ کا احترام کرتے ہیں، اب جب سپریم کورٹ کی جانب سے یہ مشورہ دیا جا رہا ہے خان صاحب کو، تو کیا وہ اپنی حکمت عملی پر نظر ثانی کریں گے؟ نہیں، مشورہ دیکھیے، مشورہ جو ہے بائنڈنگ تو نہیں ہوتا نا۔ سپریم کورٹ نے ایک بات کہی ہے، خان صاحب کی مرضی ہے، کیونکہ وہ فیصلہ تو نہیں نا سپریم کورٹ کا، نہ کوئی حکم ہے، وہ تو ایک مشورہ ہے۔ اچھا، تو اگر خان صاحب اس کو نہیں مناسب سمجھتے واپسی کو تو ان کی مرضی نہ جائے، لیکن پھر ان کا معاملہ لٹکا رہے گا، اسپیکر جانے اور وہ جانے۔ معاملات حل کروانے کی کوشش نہیں ہوئی تھی گزشتہ دنوں؟ آپ نے بھی کوئی کردار ادا کیا تھا بیچ میں؟ معاملات کے ہم تو آرزو کرتے ہیں نا اور دعا کرتے ہیں، کچھ ملاقاتیں ہوئی ہیں لیکن نتیجہ وہ نہیں نکلا جو خان صاحب چاہتے تھے۔ اچھا، وجہ اس کی وجہ کیا بنی؟ وجہ اس لیے کہ وہ چاند مانگ رہے ہیں نا۔ اچھا، تو چاند نہیں دیا جا سکتا ان کو، وہ چھوٹا موٹا سیارہ مانگ لے تو اچھی بات ہے۔ اور دیکھیے، جو آرمی چیف کا معاملہ ہے نا، اس پہ اتنا ہنگامہ کیوں اٹھا رہے ہیں؟ ہر جگہ تقسیم، ہر ادارے پر سوال اٹھا رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن ان کو پسند نہیں ہے، عدالتیں ان کو پسند نہیں ہیں، ایک ساتھ کئی محاذوں پر وہ کئی محاذوں پہ کیوں اپنی انرجی ضائع کر رہے ہیں؟ اور یہ دیکھیے، ایک بنیادی بات ہے، میں تو سمجھتا ہوں سینئر موسٹ جنرل جو ہے
اس کو آرمی چیف مقرر ہونا چاہیے، جس طرح سپریم کورٹ میں ہوتا ہے. اچھا. سینئر ترین چیف جسٹس بن جاتا ہے. یہ سپریم کورٹ میں پہلے نہیں ہوتا تھا، بعد میں ہوا. اب اگر ہم کر لیں تو یہ جھگڑا ختم ہو جائے گا. پک اینڈ چوز کی بات ہی نہیں ہے. ٹھیک. معاملہ ختم کر دیں. شہباز شریف صاحب کو یہ کام کرنا چاہیے، اور عمران خان صاحب اس کی حمایت کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا میں سمجھتا ہوں کہ سینئر موسٹ کو یعنی مقرر کرنا چاہیے. اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے؟ یعنی جھگڑا ہی ختم ہو جائے. جھگڑا ختم ہو جائے. ٹھیک ہے، تو معاملات کو ختم کرنے کی جانب بڑھنا چاہیے. معاملات کو حل کرنے کی جانب بڑھنا چاہیے نا. اگر خان صاحب کوئی اچھی بات کر رہے ہیں ان کی بات بھی سنیں. کوئی ضروری تھوڑی ہے کہ آپ نے ہر بات رد کرنی اپنی منمانی ہے. ٹھیک ہے، تو ایسے ہی معاملہ چلتے ہیں نا، کچھ ان کی سن لیں، کچھ اپنی سنا دیں. سلمان صاحب، سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ کیا ظاہر کرتا ہے؟ ان کی یہ ہدایت کیا ظاہر کرتی ہے؟ یہ خواہش ہے، نہ فیصلہ ہے نہ ہدایت. جی بالکل. میرا پاکستان کی عدالتوں کے حوالے سے ہمیشہ سے ایک نقطہ نظر رہا ہے کہ جو کام پاکستان کی پارلیمنٹ میں حل ہونے چاہیے اس کی بات ہمیشہ کورٹس کرتی ہیں. پاکستان کے جو ریئل ایشوز ہیں انہیں ایڈریس تو پاکستان کی پارلیمنٹ کو کرنا چاہیے، پاکستان کے اہل سیاست کو کرنا چاہیے، پاکستان کی حکومتوں کو کرنا چاہیے. کورٹس کے پاس معاملہ کیوں جاتا ہے؟ اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے چیف جسٹس نے بر وقت یہ مشورہ دیا ہے. اور ہمارے ہاں ہم پاکستان کے اندر ڈیموکریسی چاہتے ہیں، پارٹیز کے اندر نہیں چاہتے. اور میں ان کی پارٹی کے 10 سینئر لوگوں کے نام لے سکتا ہوں جب یہ فیصلہ کر رہے تھے. بلکہ میں اشارہ دے دیتا ہوں کہ جنوبی پنجاب میں جو سفید بالوں والے لوگ تھے، میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے بھی استعفوں کے آپشن کی حمایت کر دی؟ انہوں نے کہا ہم نے حمایت نہیں کی. اچھا. بات یہ کہ جب وہاں پر ایک ماحول پیدا کر دیا جاتا ہے، کچھ ہر پارٹی کے اندر کچھ طے شدہ اسٹریٹجی ہوتی ہے، سب راضی نہیں تھے، سب کبھی راضی نہیں ہوتے. وہ تو ہر پارٹی کے اندر ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کون سے لوگ بولیں گے تو وہ لیڈر کی مرضی ہوتی ہے. آپ کی پالیسیز میں اتنا بڑا تضاد ہے کہ آپ فیڈرل سے تو آپ ریزائن کر رہے ہیں، پختونخوا سے آپ ریزائن نہیں کر رہے ہیں، پنجاب سے آپ ریزائن نہیں کر رہے ہیں، پارلیمنٹ لاجز بھی نہیں چھوڑ رہے، نہیں مراز لے رہے ہیں، تنخواہیں لے رہے ہیں. یہی وہ تضادات ہیں جن کی وجہ سے ان کی سیاست کمزور ہو رہی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے چیف جسٹس نے درست مشورہ دیا ہے. اور میں یہ بھی بتاتا چلوں یہ تجویز ایسے نہیں آئی. اچھا. اس پہ بھی غور ہو رہا ہے کسی سطح پہ. اسد کیسر صاحب نے کوئی بات کی ہے اس حوالے سے؟ اسد کیسر نہیں، میں جتنے جن کے بال تھوڑے تھوڑے سفید ہیں یا سفید ہیں نا، وہ یہی بات کہتے ہیں. دیکھیں سیاست میں سیاسی طرز عمل امپورٹنٹ ہوتا ہے. آپ میں مار دوں گا، میں گھس جاؤں گا، میں لپیٹ دوں گا، میں یہ کر دوں گا، اس طرح چلتا نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ کے 3.5 سال میں چاہیے تو یہ تھا کہ یہ اپنی حکومتی کارکردگی میں اضافہ کرتے، یہ لوگوں کو ڈیلیور کرتے، یہ لوگوں کے مسائل حل کرتے، یہ اصلاحات کرتے، یہ انتخابات میں اچھی چیزیں کرتے. لیکن انہوں نے کوئی دن ایسا نہیں چھوڑا جس میں انہوں نے یہ نہ کہا ہوگا کہ جی میں چور ہوں، ڈاکو سے. اور آج پاکستان کی سیاسی بدقسمتی یہ ہے، کیا چور اور ڈاکو جن کو وہ قرار دے رہے ہیں اور جو چور اور ڈاکو ان کی پارٹیز کے اندر موجود ہیں وہ اتنے کمزور نہیں ہیں. ہماری سیاست کا المیہ یہ ہے کہ وہ اتنے کمزور نہیں ہیں. وہ پاکستان کی اشرافیہ ہے جن کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ وہ معاونین خصوصی کا ریلا آیا ہوا ہے، کسی کو ناموں کا بھی نہیں پتا. تو یہی کام ان کے دور میں بھی ہو رہا تھا. ہاں ان کے دور میں تو یہ ہوا نا کہ پارٹیز کے لوگ آئے ہیں، ان کے دور میں وہ امریکہ سے آ رہے تھے اور کسی کو نام نہیں ان کو پتا. وہ جو ریلا وہاں سے آ رہا تھا نا وہ سب واپس چلا گیا. ایک کا تو میں نے نام لیا نا کہ وہ ڈاکٹر معید یوسف جو پاکستان کے قومی سلامتی کے مشیر تھے. 11 اپریل جس دن گورنمنٹ تبدیلی، اس دن کے بعد سے آج تک شامی صاحب میں نے نہ اس شخص کو دیکھا ہے نہ اس کا کوئی بیان دیکھا ہے، اور وہ کہاں سے آیا تھا، کہاں گم ہو گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کو جو بات پاکستان کے چیف جسٹس نے کہی ہے اس میں غور کرنا چاہیے. انتخابات حکومت کی مرضی سے ہونی ہے. اچھا. وہ جو ڈاکٹر صاحب ہے نا معید یوسف، وہ لاہور میں مقیم ہے اور ایک بڑی یونیورسٹی جو ہے نا اس کا ایک تھنک ٹینک ہے، اس کو لیڈ کر رہے ہیں. اور وہ امریکہ کی ایک تھنک ٹینک میں بھی تھے. نہیں وہ اس وقت تو لاہور کے، اس وقت لاہور، لیکن ڈاکٹر صاحب بھی جانتے ہیں وہ امریکہ کی تھنک ٹینک میں سے. اور وہ تھنک ٹینک کبھی پاکستان کا حمایتی نہیں تھا. میں ڈاکٹر صاحب کے بارے میں کچھ نہیں کہتا، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آج کل وہ لاہور میں اچھی بات ہے تھنک رہے، لیکن ہم نے ان کو اس کے بعد نہیں سنا. میں سب سے سینسٹیو پوسٹ تھی جی وہ، سب سے سینسٹیو پوسٹ تھی شامی صاحب. اور میں کہنا نہیں چاہتا کہ میں ڈان میں ان کے آرٹیکل پڑھا کرتا تھا دہشت گردی کے حوالے سے، اور اس میں کس کس کا رول تھا میں نہیں ڈسکس کرنا چاہتا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ سیاسی طرز عمل کا مظاہرہ کریں اور پارٹیز کے اندر فیصلے کریں کبھی غلط نہیں ہوں گے. اور بات ہے کہ اگر یہ قومی اسمبلی کے اندر موجود ہو، میں نے آپ کو کہا کہ وہ جو پس پردہ جو کوششیں ہو رہی ہیں، یہ چیف جسٹس صاحب ان سے زیادہ دور تک دیکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں.
یہ مشورہ بڑا صائب ہے، بر وقت ہے، اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اس لیے کہ ان کے کچھ اراکین اسمبلی تو بے چین ہے اسمبلی میں جانے کے لیے، بھائی لاجز ان کے پاس ہیں، مرات وہ لے رہے ہیں، تو اس طرح پاکستان کے قومی خزانے پہ بوجھ نہ بنے، اور اگر وہ الیکشن کروانا ضروری سمجھتے ہیں پھر آپشن ان کے پاس موجود ہے۔ ایک صاحب کا آپ نے انٹرویو کیا تھا، میں بھی 4 دن پہلے انہیں ملا ہوں، بہت بڑے ذمہ دار ہیں، اس نے کہا کہ ہم سے کوئی یہ توقع نہ رکھے اچھا کہ ہم اسمبلیاں توڑیں گے، ہم تو اسمبلیاں جوڑنے والے لوگ ہیں، توڑنے والے نہیں۔ ٹھیک ہے، ان کے جو پرویز الہی صاحب کے مشیر ہیں یہاں وہ تو اعزازی ہیں، اچھا ان کو تنخواہ نہیں دی جا رہی۔ صاحب یہ اعزازی، لیکن وفاقی کابینہ میں جو معاونین خصوصی آ رہے ہیں ان کو تنخواہ تو مل رہی ہے، بات یہی تھی نا جو وفاقی کابینہ میں ایک جہاز جتنی کابینہ بنا جی جی ان کو اب یہ وفاقی حکومت کو وضاحت کرنی چاہیے نا، ٹھیک ہے، وہ اعزازی ہیں یا تنخواہ یافتہ ہیں۔ شاہد صاحب یہ اعزازی والا ہم بھی دیکھتے رہے، وہ نام کے اعزازی ہوتے ہیں، نیچے سب کچھ گاڑیاں ویسے کہا جا رہا تھا کہ ہمارے پاس زہر کھانے کو پیسے نہیں، اور کابینہ اراکین کی تعداد 72 تک پہنچ چکی ہے، لیکن جو بات ہم ڈسکس کر رہے ہیں شیخ رشید صاحب گئے نا اسلام آباد ہائی کورٹ، جی وہ گئے، دیکھتے اس پر کیا فیصلہ ہو۔ لیکن ڈاکٹر صاحب آپ کی جانب آؤں گی، بات یہی ہو رہی ہے کہ اسی ایوان میں واپس آنے کے لیے آپ اسی ایوان سے استعفے دے رہے ہیں، یہ کیا اسٹریٹجی ہے؟ کیا مطلب آپ کا؟ جو اراکین اسمبلی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے 123 اراکین جو استعفے دے چکے ہیں، وہ کیوں یہ سٹرگل کر رہے ہیں کہ انتخابات کروائے جائیں، انتخابات کے بعد اسی ایوان میں واپس آنا ہے؟ کوئی سٹرگل کی ہمیں تو کوئی سٹرگل نظر نہیں آتی۔ اچھا دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ استعفوں کا معاملہ پہلے بھی آیا ہے، 2014 میں بھی تھا، اور اس سے پہلے بھی اس قسم کے قصے ہماری اسمبلیوں میں آتے رہے ہیں۔ پارٹیاں جب یہ فیصلے کرتی ہیں اس قسم کے تو ڈیفینیٹلی 100% ممبران اس کے حق میں نہیں ہوتے، لیکن وہ پارٹی کے ساتھ چلے جاتے ہیں، سائن کر دیتے ہیں، وہ استعفیٰ ہو جاتا ہے۔ لیکن جب اسپیکر ان کو ایکسیپٹ نہ کرے، وہ ڈیلے کرنے کا ایک بنیادی مقصد یہی ہوتا ہے کہ جو تھوڑی بہت یونٹی اگر ان میں ہے تو وہ بھی ٹوٹ جائے، اور چونکہ آپ ڈیلے کرتے ہیں اس کی وجہ سے پھر ایک ری تھنکنگ کا پروسیس سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ ری تھنکنگ انکریج بھی کرتے ہیں، جو حکومتی حلقے یا کچھ سیاسی حلقے جو یہ سمجھتے ہیں کہ استعفے نہیں ہونے چاہیے، بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ استعفے نہیں ہونے چاہیے، ان کو اسمبلی میں بیٹھنا چاہیے، اپنی ٹرم پوری کرنی چاہیے، تو ان کی گفتگو سے بھی وہ جو تھوڑی بہت یونٹی آپ کو نظر آتی ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے، تو پھر اس سے جو ہے بہت سے لوگ یہ سوچنے لگ جاتے ہیں کہ ہم واپس چلے جائیں، یہ ہو جائے۔ اس میں سٹرگل اس وقت کچھ نہیں ہو رہی اس سلسلے میں۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ مثلا 11 مہینے ہیں الیکشن میں، آپ اگر استعفے دے دیں تو 2-3 مہینے الیکشن میں لگ جائیں گے، تو کوئی الیکشن یعنی چند مہینے کے لیے وہ لوگ اسمبلی میں جائیں گے یا استعفیٰ فوراً الیکشن ہوتے ہی استعفے دے دیں گے؟ دیکھیں اس کی وجہ یہ ہوئی ہے نا کہ استعفیٰ اگر وقت پہ منظور کر لیا جاتا، جس طرح کے ڈپٹی اسپیکر نے استعفیٰ منظور کیا تھا جو بعد میں کورٹ نے بھی فارغ کر دیا اس کو، خود اسپیکر نے روک لیا ان کو، نہیں راجہ پرویز اشرف نے۔ نہیں، اس طرح ہوا یہ ہے کہ جو ڈپٹی اسپیکر تھے اس وقت انہوں نے اپنے استعفے دینے سے پہلے یہ استعفے منظور کر دیے۔ اچھا، لیکن پھر جب راجہ اشرف صاحب آئے تو انہوں نے ان استعفوں کو روک لیا، اور انہوں نے کہا کہ میں انڈیویجولی ان سے بات کروں گا اور اس کے بعد یہ استعفوں پہ فیصلہ کروں گا۔ تو اگر تو وہ فیصلہ اس وقت ہو جاتا تب تو اب آپ کی بالکل بات صحیح ہے کہ کافی ٹائم تھا الیکشن کے لیے، اب وہ ٹائم مارجن کم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اب جب استعفے اگر قبول کر لیے جائیں پھر ضمنی انتخابات ہوں گے، 3 مہینے لگیں گے اس پروسیس میں، پھر وہ جب لوگ منتخب ہو جائیں گے وہ پھر استعفے دے دیں گے۔ نہیں وہ تو بات ٹھیک ہے آپ کی، لیکن یہ تو پھر کیونکہ وہ اسمبلی میں بیٹھنے والے نہیں ہیں۔ دیکھیں نا آپ ایک سائیڈ سے دیکھ رہے ہیں، دوسری سائیڈ یہ ہے کہ یہ جو گیم ہوتی ہے کہ استعفوں کو ڈیلے کیا جائے، یہ بھی پولیٹکس ہوتی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، یعنی دونوں جانب اسپیکر نے کام کیا ہے وہ بھی سیاست ہے۔ وقت کا میں ڈاکٹر صاحب مجھے صافی صاحب کی جانب بڑھنا ہے۔ صافی صاحب، اسد قیصر صاحب کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم الیکشن کا وعدہ کریں تو پارلیمنٹ میں واپس جانے کا آپشن موجود ہے، یعنی تھنکنگ موجود ہے کہ پارلیمنٹ میں واپس جا سکتا ہے، لیکن مشروط کر دیا گیا اس کو۔ جی بالکل، میرے خیال میں تحریک انصاف کو اب اس بات کا اندازہ ہو چکا ہے کہ قومی اسمبلی سے استعفے دینا ان کی سیاسی غلطی تھی، اور اب اس کے لیے مختلف فورم پہ بھی جب آواز اٹھ رہی ہے، جس طرح سپریم کورٹ کے بارے میں یہ بات اب کہی جا رہی ہے، جو ان کے ریمارکس ہے کہ
پی ٹی آئی اگر سیاسی مسائل کا حل چاہتی ہے تو ان کے لیے سب سے اچھا فورم جو ہے وہ قومی اسمبلی موجود ہے اور ان کے پاس واپس جانے کا رستہ ابھی کھلا ہے. لیکن میرے خیال میں پاکستان تحریک انصاف اور خصوصاً عمران خان صاحب کی جو ایک ان کا جو ایک رویہ ہے اس سے مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان تحریک انصاف واپس اسی اسمبلی میں واپس چلی جائے گی. لیکن ان کے کچھ ساتھی شروع دن سے چاہ رہے تھے کہ اسمبلی میں رہا جائے اور میدان خالی نہ چھوڑا جائے. اب آپ خود اندازہ لگائے بالفرض اگر یہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہونے کے بعد یہی حکومت رہتی شہباز شریف صاحب کی اور اپوزیشن لیڈر عمران خان صاحب ہوتے تو کیا نیب ترامیم کو اس طریقے سے ممکن کروانا ممکن تھا حکومت کے لیے؟ جس طرح آرڈیننس اور ترامیم کی ایک بھرمار لگا دی ہے اس حکومت نے اپنی مرضی کے تحت، وہ بالکل راجہ ریاض صاحب کی موجودگی میں اور نور عالم خان صاحب کی موجودگی میں جو سو کالڈ اپوزیشن ہے وہاں پہ، تو یہ آزادی اس وقت ان کو میسر نہیں ہو سکتی تھی اور عمران خان صاحب بہت کچھ الیکشن بھی اپنی مرضی سے جلدی کروا سکتے تھے. انتخابی اصلاحات کے حوالے سے جو وہ اپنی مرضی منوا سکتے تھے یا پارلیمانی کردار ادا کر سکتے تھے، جلد انتخابات کے حوالے سے رستہ اختیار کر سکتے تھے. لیکن انہوں نے یہ غلطی کی ہے. اب بھی اگر سپریم کورٹ کے کہنے پہ اگر واقعی تحریک انصاف واپس جائے گی تو میرے خیال میں نہ صرف سیاسی عدم استحکام کی جو کیفیت ہے اس میں کمی آئے گی، بلکہ پی ٹی آئی کے سیاسی قد کاٹ میں بھی اضافہ ہوگا. لیکن بظاہر ایسا نہیں لگتا اور عمران خان صاحب وہی احتجاج کی روش انہوں نے اختیار کی ہے اور آگے وہ جو بڑھنے کی کوشش کر رہے. جی میں نے کہا اتنے بولے نہیں، وہ نہیں سمجھا اس کو. نہیں بولے تو نہیں، میرے خیال میں یہ سیاسی بصیرت کا مظاہرہ ہوگا. اگر اپنا پارلیمان کے اندر وہ اپنے اختیار کو استعمال کریں گے ایز اے اپوزیشن لیڈر تو میرے خیال میں ان کی بہت ایک بڑی لیڈر کے طور پہ وہ ابھریں گے. اگر وہ گراؤ جلاؤ کی سیاست کریں گے جس طرح پہلے سیگمنٹ میں ہم نے ڈیسائیڈ کیا، اس کا ان کے حق میں عمران خان صاحب کے حق پہ زیادہ نتائج نکلنے کے امکانات کم ہے. اور آج سپریم کورٹ کے جو عالمی جوڈیشل کانفرنس کے دوران بھی چیف جسٹس صاحب نے سیاسی جماعتوں سے یہی کہا کہ اپنے مسائل جو ہے افہام و تفہیم سے حل کرے اور ہمارے پاس صرف ان آئینی اور قانونی مقدمات کو لے کے آئے جن کی تشریح آپ کو درکار ہو. جو سیاسی مسائل ہے وہ پارلیمان میں یا پھر عوامی فورم پہ حل کرے. وقت یہی تقاضا کر رہا ہے کہ ایوان کو عزت دی جائے. واپس آئیں گے اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہمارے پینل کی رائے یہی ہے کہ سپریم کورٹ کی جانب سے ایک صائب مشورہ دیا گیا ہے، اس مشورے سے فائدہ اٹھایا جائے. آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے. آپ سے انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.